सूरत अल-बकरा यानी गाय। कभी सोचा है कि कुरान की सबसे लंबी और सबसे अहम सूरतों में से एक का नाम ये क्यों है? इसके नाम के पीछे क्या कहानी है और इसमें आखिर ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है? चलें आज इसका एक तारुफ लेते हैं। तो सवाल यही है, कुरान की इस सबसे तवील सूरत के अंदर आखिर है क्या? देखें, ये सिर्फ एक बाब नहीं है बल्कि ज़िंदगी गुजारने का एक मुकम्मल दस्तूर है। आइए इसके बुनियादी मौज़ूआत पर एक नज़र डालते हैं। आज के इस सफ़र में हम 5 खास पड़ाव पर रुकेंगे। सबसे पहले ये हिदायत है किसके लिए, फिर गुजरी हुई कौमों से हम क्या सीख सकते हैं, उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और काबा की बुनियाद की बात होगी, फिर एक बेहतरीन मुआशरा बनाने के असूल और आखिर में इस सूरत की अजीमुश्शान आयत आयतुल कुर्सी। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। इस सूरत की सबसे ख़ास बात यह है कि ये शुरू होते ही बता देती है कि ये क्यों नाजिल हुई और किसके लिए है। सूरत के बिल्कुल शुरू में ही अल्फाज आते हैं, हुदन लिलमुत्तकीन, यानी ये हिदायत है मुत्तकीन के लिए। अब मुत्तकीन कौन हैं? ये वो लोग हैं जो अल्लाह का खौफ रखते हैं, जो गलत काम से बचने की कोशिश करते हैं। तो ये किताब खुद को उन लोगों के लिए एक गाइड के तौर पर पेश करती है। और ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि शुरू में ही अल्लाह ताला ने 3 किस्म के लोगों का जिक्र कर दिया है। जब उनके सामने हिदायत आती है तो वो कैसे रद्द-ए-अमल दिखाते हैं। एक तो है मोमिन जो फौरन मान लेते हैं, फिर है काफिर जो साफ इनकार कर देते हैं, और तीसरे मुनाफिकीन जो मुंह पर कुछ और होते हैं और दिल में कुछ और। इन 3 ग्रोहों को बताने के बाद सूरत का फोकस तारीख की तरफ जाता है। माजी से सबक सिखाए जाते हैं और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा बनी इसराइल के किस्से का है। तो इनकी कहानी में क्या क्या है? फ़िरौन के जुल्म से आज़ादी, एक बहुत बड़ा मौजज़ा, फिर कोहे तूर पर अल्लाह से अहद करना, लेकिन फिर सोने के बछड़े की पूजा और उस अहद को तोड़ देना, और उसके नतीजे में एक लंबा अरसा भटकने और आजमाइशों का। और इसी पूरी कहानी के बीच में वो वाक़या आता है जिसकी वजह से इस सूरत का नाम सूरतुल बकरा है, गाय का किस्सा। ये किस्सा इताअत और ईमान पर एक बहुत ही गहरा सबक है। तो हुआ ये कि उन्हें एक कत्ल की तहकीक के लिए गाय ज़िबा करने का हुक्म मिला। सीधा सा हुक्म था, लेकिन उन लोगों ने क्या किया? फ़ौरन मानने के बजाय सवाल पर सवाल करना शुरू कर दिए। वो गाय कैसी हो, उसका रंग क्या हो, उसकी उम्र कितनी हो। इतने सवाल किए कि चीज़ मुश्किल हो गई। जब आखिरकार उन्होंने हुक्म माना, तब एक मौजज़े के ज़रिए सच सामने आया। इसमें सबक ये है कि हुक्म मानने और बेजा सवालात करने में क्या फ़र्क है। बनी इसराइल के किस्से के बाद सूरत का रुख एक ऐसी हस्ती की तरफ मुड़ता है जो सबके लिए एक मिसाल हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। वो अल्लाह के सामने झुकने की, सरे तस्लीम खम करने की एक बेहतरीन मिसाल हैं। कुरान उन्हें एक मॉडल के तौर पर पेश करता है, एक ऐसा मॉडल जिसने सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की, बहुत सख्त आजमाइशों से गुजरे, और उसके बदले में अल्लाह ने उन्हें पूरी इंसानियत का लीडर या इमाम बना दिया। उनकी मीरास क्या है? देखें, उन्हें अल्लाह ने कई बड़ी आजमाइशों में डाला। उन्होंने अपनी औलाद के लिए दुआ की कि वो नेक हों। मक्का में जो उस वक्त एक वीरान जगह थी, अल्लाह का घर बनाया, और ये दुआ भी की कि इन्हीं की नस्ल से आखिरी पैगंबर भेजा जाए। और हाँ, ये बहुत अहम है कि सूरत बताती है कि उन्होंने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर कैबा की बुनियादें उठाईं, वही कैबा जो आज हम सब के लिए इबादत का मरकज़ है। अच्छा, अब तक हमने तारीख और अंबिया के किस्से सुने। यहाँ से सूरत का मौजू बदलता है। अब बात होगी क़वानीन की, अमली रहनुमाई की। ये उस वक्त के लिए थी जब मदीना में एक नई मुस्लिम सोसाइटी बन रही थी। इस हिस्से में एक मुकम्मल समाजी ढांचा दिया गया है, मतलब एक मुआशरे को चलाने के लिए जो भी क़वानीन चाहिए वो सब, इबादत से लेकर शादी ब्याह, तिजारत, लेन देन, हर चीज़ के बारे में हिदायत है। यहाँ कुछ अहम कानून की मिसालें हैं, जैसे किबला की तब्दीली, इससे मुसलमानों की एक अलग पहचान बनी। फिर रमज़ान के रोज़े ताकि तकवा पैदा हो, ज़कात और सदका ताकि अमीर गरीब का ख्याल रखें, किसास यानी बदले का कानून ताकि इंसाफ हो और लोगों की जानों की हिफाजत हो, और रिबा यानी सूद की मुमानियत ताकि मुआशी तौर पर किसी का इस्तेहसाल ना हो। और अब
ان تمام قوانین اور تاریخی واقعات کے بعد ہم اس سورت کی اس جگہ پہنچتے ہیں جسے اس کا دل کہا جا سکتا ہے، ایک ایسی آیا جو پورے قرآن کی عظیم ترین آیت مانی جاتی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں آیت نمبر 255 کی۔ اس کا نام ہے آیت الکرسی، یعنی عرش والی آیت۔ یہ سورت کا نظریاتی مرکز ہے، اس کا روحانی دل ہے۔ اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ہمیشہ زندہ اور سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اسی کی ملکیت ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی نے تمام آسمانوں اور زمین کو گھیرا ہوا ہے، اور ان کی حفاظت اسے بالکل نہیں تھکاتی، اور وہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ تو بس یہ ایک آیت اللہ تعالیٰ کون ہے، اس کی قدرت کیا ہے، اس کا علم کتنا ہے، اس سب کا نچوڑ ہے۔ یہ اصل میں اس ہدایت کی بنیاد ہے جس کا ذکر سورت کے شروع میں ہوا تھا۔ پوری سورت کا آئینہ ہے یہ آیت۔ تو آخر میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا سورۃ البقرہ صرف ایک تاریخی دستاویز ہے، پچھلی قوموں کی کہانی، یا پھر یہ آج بھی ہمارے لیے اس دور میں زندگی گزارنے کے لیے ایک ایسی گائیڈ ہے جسے وقت بھی پرانا نہیں کر سکتا؟ آج ہم ایک ایسے متن پر بات کر رہے ہیں جو اسلامی روایت میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ستون کی حیثیت رکھتا ہے۔ قرآن کی سب سے طویل سورت سورۃ البقرہ۔ ہمارے پاس اس کا ایک ٹرانسکرپٹ ہے، اور آج ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اندر جو موضوعات ہیں، جو کہانیاں ہیں، ان کو سمجھیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اس ایک سورت میں اتنی ساری باتیں کیوں ہیں؟ اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اس سے اکثر قرآن کا خیمہ کہا جاتا ہے، اور یہ بہت مناسب ہے۔ جیسے خیمے کا جو مرکزی ستون ہوتا ہے وہ پورے ڈھانچے کو سہارا دیتا ہے نا؟ جی بالکل۔ اسی طرح سورۃ البقرہ بہت سے بنیادی اسلامی اصولوں کی بنیاد رکھتی ہے۔ یہ ایمان کی تعریف سے شروع ہوتی ہے، پھر تاریخ سے سبق سکھاتی ہے، اور آخر میں ایک پورے معاشرے کا آئین دیتی ہے۔ اچھا، تو آج ہم اسی ترتیب سے چلیں گے۔ پہلے انسانیت اور ایمان کی حقیقت، پھر بنی اسرائیل کی تاریخ ایک کیس سٹڈی کے طور پر، اور پھر ان قوانین کا جائزہ جو ایک نئی امت کی بنیاد بنے۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ سورت کا آغاز ہی بڑا دلچسپ ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ یہ کتاب سب کے لیے ہے، بلکہ کہا گیا ہدن للمتقین، یعنی یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، یہ دراصل ایک شرط بیان کر رہا ہے، جیسے کوئی ڈاکٹر کہے کہ یہ دوا ان کے لیے ہے جو صحت یاب ہونا چاہتے ہیں۔ صحیح۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی لوگ اسے استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ یہ کہ اس کا فائدہ وہی اٹھائیں گے جن میں نیت ہو، طلب ہو۔ متقین وہ لوگ ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں، احتیاط برتتے ہیں اور رہنمائی چاہتے ہیں۔ اچھا۔ اور اس کے فوراً بعد متن 3 انسانی نمونے پیش کرتا ہے: مومن، کافرین اور ایک تیسرا زیادہ پیچیدہ گروہ، منافقین۔ اور منافقین کی وضاحت تو بہت نفسیاتی لگتی ہے۔ متن کہتا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ بالکل، یہ کوئی جسمانی بیماری نہیں ہے۔ جی، کہتا ہے وما یخدعون الا انفسہم، کہ وہ صرف خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جی، اور انہیں اس کا احساس تک نہیں۔ یہ خود فریبی کی انتہا ہے۔ واہ، 1400 سال پہلے انسانی نفسیات کی اتنی گہری بات۔ اچھا، ان انسانی رویوں کی وضاحت کے فوراً بعد متن اچانک ایک بہت بڑے کائناتی منظرنامے پر چلا جاتا ہے۔ آدم کی تخلیق یہ ایک بہت بڑا شفٹ ہے۔ جی، اور فرشتے خدا سے سوال کرتے ہیں کہ آپ زمین پر ایسی مخلوق کیوں بنا رہے ہیں جو فساد پھیلائے گی اور خون بہائے گی؟ یہ تو جیسے انسان کی پوری تاریخ کا خلاصہ ہو۔ اور خدا کا جواب وہ اس سورت کے مرکزی پیغام کی بنیاد رکھتا ہے: انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بالکل، یہ الہی علم کے مقابلے میں مخلوق کے محدود علم کا اصول ہے۔ فرشتوں نے انسان کا تاریک پہلو دیکھا، لیکن خدا اس کے روشن پہلو کو جانتا تھا۔ اور وہ روشن پہلو کیا تھا؟ وہ تھا علم۔ آدم کو الاسماء کلہا سکھائے گئے، یعنی تمام چیزوں کے نام۔ یہ علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہی انسان کو زمین پر خدا کا نائب بناتی ہے۔
اور اسی کہانی میں پھر ابلیس کا تکبر، آدم اور حوا کی غلطی اور پھر ان کی توبہ، یہ انسانی تجربے کا ایک مکمل دائرہ لگتا ہے۔ بالکل، یہ انسانی زندگی کا ایک بلو پرنٹ ہے۔ ہمیں اختیار دیا گیا، ہم سے غلطیاں ہوں گی، لیکن توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ تو انسانیت کی اس آفاقی کہانی کے بعد متن ایک خاص قوم یعنی بنی اسرائیل پر بہت زیادہ توجہ مرکوز کرتا ہے۔ سورت کا ایک بہت بڑا حصہ یا بنی اسرائیل کہہ کر ان سے مخاطب ہے۔ اتنا تفصیلی ذکر کیوں؟ کیونکہ یہ ایک تاریخی مثال ہے، ایک کیس سٹڈی ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ جب کسی قوم کو واضح ہدایت اور معجزات دیے جاتے ہیں تو وہ کیسا رد عمل دکھاتی ہے۔ شروعات ہوتی ہے انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلا کر، اذکروا نعمتیہ، میری وہ نعمت یاد کرو۔ جیسے فرعون کی غلامی سے نجات ہو جاتی ہے، جیسے کوہ طور پر سونے کے بچڑے کی پوجا کرنا۔ ہاں، ثم اتخذتم العجل، یہ تو ایمان کی کمزوری کی انتہا تھی۔ آپ سوچیں کہ جس خدا نے انہیں سمندر سے بچایا، اسی کے نبی کے 40 دن غائب ہونے پر انہوں نے ایک بت بنا لیا۔ صرف 40 دن میں؟ اور یہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا۔ جب آسمانی کھانا دیا گیا تو انہوں نے ناشکری کی، کہا لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ جی ہمیں تو زمین کی سبزیاں، پیاز اور لہسن چاہیے۔ یہ روحانی کے مقابلے میں مادی چیزوں کو ترجیح دینا ہے۔ اور اسی سلسلے میں گائے کی مشہور کہانی بھی آتی ہے، جس کی وجہ سے سورت کا نام البقرہ ہے۔ وہ تو بہترین مثال ہے۔ بظاہر تو ایک سیدھا سادہ حکم تھا، ایک قتل کا معاملہ حل کرنا تھا۔ بالکل، لیکن یہ کہانی صرف ایک قتل کے بارے میں نہیں ہے، یہ وحی کے ساتھ انسان کے تعلق پر ایک گہرا تبصرہ ہے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ ایک گائے ذبح کرو، بس، لیکن انہوں نے سوالات کی ایک لامتناہی سیریز شروع کر دی۔ اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کیا ہو، وہ کھیتی باڑی کرتی ہو یا نہ کرتی ہو۔ بالکل، وہ غیر ضروری تفصیلات میں الجھ کر اپنے لیے ہی کام مشکل بناتے گئے۔ آخر میں جب انہوں نے گائے ذبح کی تو متن کہتا ہے وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اور قریب تھا کہ وہ ایسا نہ کرتے۔ جی مطلب ان کا دل نہیں مان رہا تھا۔ یہ بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ تو ان تمام کہانیوں کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ صرف تاریخ کا بیان ہے؟ نہیں، یہ تاریخ کو آئینے کے طور پر استعمال کرنا ہے۔ یہ کہانیاں آنے والی امت یعنی مسلمانوں کے لیے ایک انتباہ ہیں۔ یہ انسانی فطرت کے نمونے دکھاتی ہیں، نعمتوں پر ناشکری، عہد کو توڑنا، ایمان پر مادیت کو ترجیح دینا۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو، تم سے پہلے ایک قوم کو یہ سب کچھ دیا گیا تھا، انہوں نے یہ غلطیاں کی، اب تمہاری باری ہے، تم ان سے بچنا۔ بالکل۔ تو بنی اسرائیل کی کہانی ایک مثال قائم کرتی ہے۔ کیا اس کے بعد متن ایک متبادل، ایک نئی شروعات کی بنیاد رکھتا ہے؟ جی، اور یہ سورت کا سب سے بڑا موڑ ہے، ایک ٹرننگ پوائنٹ۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کے بعد کہانی اچانک ابراہیم اور اسماعیل کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اور جب ابراہیم کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ جی، یہ تاریخ کو ایک نئی سمت دینے جیسا ہے، ایک نیا روحانی مرکز قائم کیا جا رہا ہے جو کسی ایک نسل تک محدود نہیں۔ اور ان کی دعا بھی بہت اہم ہے، رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک فرما بردار امت پیدا کر۔ یہاں مسلم اور امت کا استعمال بہت معنی خیز لگتا ہے۔ یہ ایک عالمی مشن کا آغاز ہے۔ ابراہیم کسی ایک قوم کے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے روحانی باپ کے طور پر پیش کیے جا رہے ہیں، اور اسی دعا کے ساتھ تاریخ کا مرکز یروشلم سے مکہ کی طرف منتقل ہو رہا ہے۔ اور اسی کا عملی مظاہرہ تھا قبلہ کی تبدیلی کے حکم میں۔ جی، یہ اس وقت کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا امتحان رہا ہوگا۔ بہت بڑا۔ یہ ایک منفرد اور آزاد شناخت کے قیام کا اعلان تھا۔ اس سے پہلے مسلمان یہود و نصارہ کے قبلہ کی طرف رخ کرتے تھے۔ اس تبدیلی نے انہیں ایک الگ پہچان دی، امتن وسطن، ایک متوازن امت۔ جی، جو تمام انسانیت کے لیے گواہ بنے۔ یہ صرف سمت کی تبدیلی نہیں تھی، یہ ایک پوری تہذیب کے محور کی تبدیلی تھی۔ اور اس نئی امت کی شناخت قائم ہونے کے بعد متن ان قوانین اور اصولوں کی وضاحت کرتا ہے جن پر اس معاشرے کو چلنا ہے۔ جی ہاں، اور یہیں سے سورت کا عملی پہلو سامنے آتا ہے۔ یہ ایک مکمل آئین کی طرح ہے۔ رمضان کے روزوں کا حکم دیا جاتا ہے، کتب علیکم الصیام،
تم پر روزے فرض کیے گئے۔ جس کا مقصد تقوی پیدا کرنا ہے۔ بالکل۔ پھر حج اور عمرہ کے تفصیلی احکامات ہیں، سماجی انصاف کے قوانین ہیں، جیسے قصاص، جان کے بدلے جان کا قانون۔ جی، جو معاشرے میں توازن قائم کرتا ہے۔ پھر وراثت کی منصفانہ تقسیم، نکاح اور طلاق کے واضح حصول، الطلاق مرتان۔ ان قوانین میں سود یا ربا کی ممانعت پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ جی، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ یہ صرف ایک معاشی حکم نہیں لگتا، اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ یہ ایک بہت گہرا نقطہ ہے۔ دیکھیں، اسلام کے معاشی نظام میں دولت، محنت اور رزق سے پیدا ہونی چاہیے۔ تجارت میں یہ سب ہوتا ہے، لیکن سود میں پیسہ صرف پیسہ بناتا ہے، بغیر کسی حقیقی معاشی سرگرمی کے۔ تو یہ استحصال پر مبنی نظام ہے۔ بالکل، یہ امیر کو مزید امیر اور غریب کو مزید غریب بناتا ہے۔ سود کی ممانعت کا مقصد ایک منصفانہ معاشی نظام قائم کرنا ہے۔ تو یہ قوانین صرف عبادات تک محدود نہیں بلکہ معاشرت، معیشت، انصاف، زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتے ہیں۔ بالکل، یہ ایک جامع نظام زندگی کا نقشہ ہے۔ ان سماجی قانونوں کے ساتھ ساتھ سورت میں خدا کی ذات کے بارے میں کچھ بہت ہی طاقتور بیانات بھی ہیں۔ ان میں سب سے مشہور آیت الکرسی ہے۔ آیت نمبر 255 یہ توحید کا شاید سب سے جامع اور پرشکوہ بیان ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ یہ آیت خدا کی مطلق حاکمیت، اس کے علم اور اس کی قدرت کو بیان کرتی ہے۔ اس کا مشہور جملہ وسع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے، انسان کو اپنی محدودیت اور خدا کی عظمت کا احساس دلاتا ہے۔ اور یہ حیران کن ہے کہ خدا کی اس لامحدود قدرت کے بیان کے فوراً بعد ایک اور مشہور اصول آتا ہے، لا اکراہ فی الدین۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ جی، کچھ لوگ اس میں ایک تضاد دیکھ سکتے ہیں، ایک طرف مطلق العنان خدا، دوسری طرف انسان کی مکمل آزادی۔ یہ تضاد نہیں بلکہ ایک گہرا تعلق ہے۔ متن اس کی وجہ خود بیان کرتا ہے، قد تبین الرشد من الغی۔ ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔ جی، فلسفہ یہ ہے کہ سچائی اتنی واضح اور روشن ہے کہ اسے کسی جبر کی ضرورت ہی نہیں۔ ایمان کا تعلق دل کے یقین سے ہے، شعوری انتخاب سے ہے۔ اچھا، تو اگر کسی کو زبردستی مسلمان بنا بھی دیا جائے تو وہ دل سے مومن نہیں ہوگا بلکہ منافق ہوگا، جن کا ذکر سورت کے شروع میں ہی کیا گیا ہے۔ بالکل، تو خدا کی مطلق قدرت یہ ہے کہ اس نے انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ سچائی کو پہچان کر اسے قبول کرے یا رد کر دے۔ تو اس سب کا کیا خلاصہ نکلتا ہے؟ ہم نے انسانیت کی تخلیق سے سفر شروع کیا، بنی اسرائیل کی تاریخ دیکھی، ایک نئے معاشرے کے قوانین کا جائزہ لیا اور ایمان کے بنیادی اصولوں پر بات کی۔ یہ ایک بہت وسیع کینوس ہے۔ بالکل، اور یہی اس صورت کی عظمت ہے۔ یہ خود کو ایک جامع رہنما کے طور پر پیش کرتی ہے۔ یہ صرف عقائد کا مجموعہ نہیں ہے، یہ تاریخ کو انسانی رویے کے آئینے کے طور پر استعمال کرتی ہے تاکہ ہم ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں۔ جی، یہ عبادات کے ذریعے فرد کا خدا سے براہ راست تعلق قائم کرتی ہے اور قوانین کے ذریعے ایک منصفانہ معاشرے کا ڈھانچہ فراہم کرتی ہے۔ سورت کا اختتام بھی بہت خوبصورت اور عاجزی سے بھرا ہوا ہے۔ تاریخ، قانون اور عقیدے کا اتنا وسیع منظر نامہ پیش کرنے کے بعد آخری آیات مومنین کی ایک دعا پر مشتمل ہیں۔ ربنا ولا تحمل لنا ما لا طاقت لنا بہ۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں۔ یہ ایک بہت ہی انسانی دعا ہے۔ یہ بہترین اختتام ہے۔ اتنے بڑے مشن اور اتنی بڑی ذمہ داریوں کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں یہ تسلیم کیا جا رہا ہے کہ انسان کمزور ہے اور خدا کی رحمت کے بغیر یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ بالکل، یہ انسان کی ذمہ داری اور خدا کے فضل کے درمیان ایک خوبصورت توازن قائم کرتا ہے۔ اس پر غور کرنے کے لیے ایک آخری خیال یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سورت انسان کو بیک وقت دو چیزوں کا احساس دلاتی ہے، اس کی بے پناہ صلاحیت یعنی خلیفہ ہونے کی، اور اس کی شدید کمزوری یعنی غلطی کرنے کی۔ شاید حقیقی دانائی اسی توازن کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں قائم کرنے کا نام ہے۔ جی، ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔
آج ہم قرآن کی ایک نہایت اہم اور طویل ترین سورت البقرہ پر بات کر رہے ہیں۔ اس سورت کے موضوعات بہت وسیع ہیں، لیکن اس کا ایک قابل ذکر حصہ بنی اسرائیل کے واقعات کے لیے وقف ہے۔ ان قصوں میں ان کی تاریخ، ان کی کامیابیاں اور ناکامیاں اور خدا کے ساتھ ان کے عہد کا ذکر ملتا ہے۔ جی ہاں، اور یہی ہماری آج کی گفتگو کا مرکزی نقطہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل سے متعلق آیات کا بنیادی مقصد آخر ہے کیا؟ کیا یہ محض ایک تاریخی اور مذہبی سرگزشت ہے جو بس ایک قوم کی کہانی سناتی ہیں، یا پھر ان کا مقصد اس سے کہیں بڑھ کر ہے؟ مطلب آنے والی تمام نسلوں کے لیے ایک تمثیلی انتباہ اور ایک اخلاقی نمونہ پیش کرنا؟ میرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ ان واقعات کا اولین مقصد تاریخی اور مذہبی تسلسل کو قائم کرنا ہے۔ یہ اس وحی کو پچھلی الہامی کتابوں سے جوڑتی ہیں اور اس کے تاریخی پس منظر کو مضبوط کرتی ہیں۔ اور میں یہ دلیل دوں گا کہ اگرچہ ان واقعات کی جڑیں تاریخ میں ہیں، لیکن ان کا اصل مقصد تاریخی بیان سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ یہ دراصل انسانی فطرت اور روحانیت کے عالمگیر اسباق ہیں جو ہر دور کے لیے ہیں۔ تو آئیے اسی سے شروع کرتے ہیں۔ میرے خیال میں سب سے واضح ثبوت تو خود قرآن کے الفاظ ہیں۔ آپ دیکھیں، سورت میں بار بار یا بنی اسرائیل یعنی اے بنی اسرائیل کہہ کر ایک مخصوص گروہ کو براہ راست مخاطب کیا گیا ہے، جیسا کہ آیت 40 اور 47 میں ہیں۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اولین سامعین مدینہ کے یہودی قبائل تھے، اور مقصد انہیں ان کی اپنی تاریخ یاد دلا کر اسلام کی دعوت دینا تھا۔ موسیٰ کو کتاب اور الفرقان یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والی کسوٹی دیے جانے کا ذکر یعنی آیت 53 اس بات پر زور دیتا ہے کہ یہ وحی اسی خدا کی طرف سے ہے جس نے پہلے بھی انبیاء بھیجیں۔ تو پھر بات یہ ہوئی کہ یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ ایک الہی تاریخ کا باقاعدہ ریکارڈ ہیں جو اسلام کے دعوے کی صداقت کو مضبوط کرتا ہے۔ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ تاریخی پس منظر اور اولین سامعین بہت اہم ہے، لیکن میرا موقف یہ ہے کہ قرآن اس مخصوص پس منظر کو ایک عالمگیر پیغام کے لیے استعمال کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کی غلطیاں جیسے نعمتوں کے باوجود ناشکری کرنا یا گائے کو ذبح کرنے کے حکم پر غیر ضروری سوالات اور حیل و حجت کرنا، یہ صرف ایک قوم کی غلطیاں نہیں ہیں، یہ دراصل انسانی فطرت کی عالمگیر کمزوریوں کی تمثیلیں ہیں۔ یہ کہانیاں نئی مسلم امت کو ایک انتباہ کے طور پر سنائی گئی تھیں کہ دیکھو، تم سے پہلے ایک قوم کو فضل عطا کیا گیا تھا، لیکن وہ ان غلطیوں کی وجہ سے ناکام ہوئے، لہٰذا تم ان سے بچنا۔ مطلب یہ واقعات ایک آئینے کی طرح ہیں جن میں ہر نسل اپنی حالت دیکھ سکتی ہے۔ آپ کا نقطہ اہم ہے، لیکن اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر پیغام اتنا ہی عالمگیر تھا تو پھر بار بار اے بنی اسرائیل کہہ کر ایک مخصوص گروہ پر اتنی توجہ کیوں دی گئی؟ آیت 101 کو ہی دیکھ لیں۔ جب ان کے پاس رسول آیا جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرتا تھا، تو اہل کتاب کی ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو ایسے پسے پش ڈال دیا جیسے وہ جانتے ہی نہ ہوں۔ یہ تو کوئی عمومی تمثیل نہیں لگتی، یہ تو مدینہ کے اس وقت کے ماحول میں ایک مخصوص گروہ کے مخصوص رد عمل کا براہ راست بیان ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کس زاویے سے بات کر رہے ہیں، لیکن میں اسے اس طرح دیکھتا ہوں کہ یہ مخصوص خطاب ہی دراصل عالمگیر سبق کی بنیاد ہے۔ قرآن ایک کیس سٹڈی پیش کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اے بنی اسرائیل، تمہیں یاد ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اور پھر باقی دنیا کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے اور تم سب اس سے سبق سیکھو۔ اور اسی لیے تو سورت میں 2 بار آیت 134 اور پھر 141 میں ایک ہی بات پر زور دیا گیا ہے، تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، یعنی وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا۔ یہ آیت تو صاف صاف کہہ رہی ہے کہ بھئی تاریخی تعلق یا نسب پر فخر نہ کرو، اصل چیز تو تمہارے اپنے اعمال ہے۔ آپ نے جو آیت پیش کی وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، وہ واقعی اس خیال کو چیلنج کرتی ہے کہ یہ صرف تاریخ کا سبق ہے۔ یہ ایک بہت مضبوط دلیل ہے، لیکن پھر ہم ان آیات کا کیا کریں جو بار بار اے بنی اسرائیل کہہ کر براہ راست ایک مخصوص گروہ کو پکار رہی ہیں؟ ان دونوں باتوں میں توازن کیسے پیدا کیا جائے؟ میرے خیال میں توازن اسی میں ہے کہ مخصوص خطاب ایک تمہید ہے اور اعمال پر زور دینا اس کا نتیجہ ہے۔
بنی اسرائیل کو مخاطب کرنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ادبی ٹیکنیک ہے تاکہ سننے والوں کی توجہ حاصل کی جا سکے۔ جب ان کی کہانی سنائی جاتی ہے تو مسلمان سامعین سوچتے ہیں کہ اگر اللہ نے اپنی منتخب کردہ قوم کے ساتھ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ایسا سلوک کیا تو ہم تو کسی شمار میں نہیں۔ تو اس طرح تاریخی خصوصیت عالمگیر پیغام کو کمزور نہیں کرتی بلکہ اسے مزید طاقتور و مؤثر بناتی ہے۔ اچھا، تو اگر ہم آپ کی بات مان لیں کہ تاریخی واقعہ ایک بڑے سبق کے لیے سٹیج کا کام کر رہا ہے، تو آئیے اس خیال کو ایک ٹھوس مثال پر پرکھتے ہیں۔ گائے کو ذبح کرنے کے واقعے یعنی آیات 67 سے 74 کو ہی لے لیں۔ اس کا سیاق و سباق ایک قتل کا معمہ حل کرنا تھا۔ اس کا فوری مقصد تو ایک تاریخی مسئلے کا حل فراہم کرنا تھا اور ساتھ ہی اللہ کی قدرت کا ایک ناقابل تردید مظاہرہ تھا کہ وہ کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ آیت 73 میں یہ بات بالکل واضح ہے۔ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ یہ تو بنی اسرائیل کے لیے ایک ٹھوس عملی معجزہ تھا، نہ کہ صرف ایک اخلاقی کہانی، ہے نا؟ بالکل، معجزہ تو تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن اس واقعے کا اختتام کس بات پر کرتا ہے؟ آیت 73 میں مردے کو زندہ کرنے کے ذکر کے فوراً بعد آیت 74 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح یا ان سے بھی زیادہ سخت۔ اصل نکتہ تو یہاں ہے، قرآن کی توجہ معجزے کے مشاہدے پر نہیں بلکہ اس مشاہدے کے بعد انسان کے دل پر پڑنے والے اثر پر ہے۔ ان کی حیل و حجت، ان کے لامحتنائی سوالات اور پھر اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے باوجود دلوں کا سخت ہو جانا، یہ ایک عالمگیر روحانی بیماری کی تشخیص ہے۔ یہ ہر اس شخص یا قوم کی کہانی ہے جو ظاہری نشانیوں میں تو الجھ جائے مگر ان کی روح کو نہ سمجھ پائے۔ لیکن کیا آپ ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر سکتے ہیں؟ کیا ان کے دلوں کی سختی اس لیے زیادہ سنگین نہیں ہو جاتی کہ انہوں نے مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر بھی اثر قبول نہیں کیا؟ اگر یہ صرف ایک فرضی کہانی ہوتی تو اس کا وہ اخلاقی وزن نہ ہوتا۔ تاریخی حقیقت ہی تو اس اخلاقی سبق کو گہرائی عطا کرتی ہے۔ بالکل، اور یہی تو میرا نقطہ ہے۔ انسانی رد عمل ہی اصل سبق ہے، نہ کہ خود تاریخی واقعہ۔ وہ واقعہ تو محض ایک اسٹیج ہے جس پر انسانی فطرت کا یہ عالمگیر ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے۔ نشانی دیکھنا اور پھر بھی منہ موڑ لینا، یہ صرف بنی اسرائیل کی کہانی نہیں، یہ ہر انسان کی کہانی ہو سکتی ہے۔ چلیں اسی بات کو نعمتوں اور نافرمانی کے تذکرے پر لاگو کرتے ہیں۔ سورت میں اللہ کی نعمتیں بڑی تفصیل سے گنوائی گئی ہیں۔ فرعون سے نجات، بادلوں کا سایہ، من و سلوہ کا نزول یعنی وہ آسمانی کھانا جو انہیں صحرا میں عطا کیا گیا، اور چٹان سے 12 چشموں کا پھوٹنا۔ ان مخصوص تاریخی واقعات کو یاد دلانے کا مقصد یہ ثابت کرنا تھا کہ اس قوم پر اللہ کے کتنے احسانات تھے جس کے باوجود انہوں نے نافرمانی کی۔ یہ ایک طرح سے ایک تاریخی فرد جرم ہے جو ان کی عہد شکنی کو ثابت کرتی ہے۔ یہ ایک خاص قوم کے مخصوص اعمال کا حساب و کتاب ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اسے فرد جرم کیوں کہہ رہی ہیں، لیکن میرے نزدیک یہی تکرار اسے ایک تاریخی واقعے سے بڑھا کر ایک تمثیلی نمونہ بناتی ہے۔ یہ چکر، نعمت کا ملنا، پھر ناشکری اور نافرمانی، پھر توبہ کی مہلت اور پھر معافی، یہ کسی ایک قوم تک محدود نہیں ہے۔ یہ ہر اس فرد اور گروہ کی کہانی ہے جسے اللہ ہدایت اور نعمتیں دیتا ہے اور وہ اس سے منہ موڑتا ہے۔ آیت 61 کی مثال تو بہت دلچسپ ہے۔ جب انہیں من و سلوہ جیسی آسمانی نعمت مل رہی تھی تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں زمین سے اگنے والی چیزیں چاہیے، سبزیاں، کھیرے، لہسن، مسور اور پیاز۔ ذرا سوچیں، یہ ایک عالمگیر انسانی کمزوری کی عکاسی ہے۔ یہ روحانی نعمتوں کے بجائے دنیاوی اور کمتر آسائشوں کو ترجیح دینے کی کہانی ہے، جو آج بھی اتنی ہی سچی ہے جتنی اس وقت تھی۔ لیکن ان واقعات کی تفصیلات اتنی مخصوص اور بعض اوقات عجیب ہیں کہ انہیں محض تمثیل کہنا ان کی تاریخی اہمیت کو کم کرنے کے مترادف ہے۔ فرعون سے نجات ایک حقیقی واقعہ ہے۔ بچھڑے کی پوجا ایک مخصوص گناہ تھا جو ایک مخصوص وقت میں ہوا۔ یہ سب کچھ ہوا اور قرآن اسے اسی طرح بیان کر رہا ہے تاکہ اس کے اولین سامعین یعنی یہودی اور عیسائی اس پیغام کی الہی اصلیت کو پہچان سکیں۔ اگر مقصد صرف تمثیل سنانا ہوتا تو اتنی تاریخی تفصیلات کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ایک سادہ سی کہانی بھی تو سنائی جا سکتی تھی۔
معاف کیجیے گا لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ میرے خیال میں تفصیلات ہی تمثیل کو طاقتور بناتی ہیں۔ ایک مبہم عمومی کہانی کا وہ اثر نہیں ہوتا جو ایک ٹھوس تاریخی جڑوں والی کہانی کا ہوتا ہے۔ ان کی کہانی کو تفصیل سے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سننے والا خود کو ان کی جگہ رکھ کر سوچ سکے۔ جب آج کا ایک مسلمان یہ پڑھتا ہے کہ بنی اسرائیل میں کہا ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، تو وہ اپنی زندگی میں اللہ کی نعمتوں پر اپنی ناشکری اور بے صبری پر غور کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ لہٰذا تاریخی تفصیلات عالمگیر سبق کی نفی نہیں کرتی بلکہ اسے مزید ٹھوس اور مؤثر بناتی ہیں۔ یہ تاریخ ہے، لیکن ایسی تاریخ جو ہر دور کے لیے زندہ سبق ہے۔ تو بنیادی اختلاف یہ ہے کہ آیا یہ کہانیاں ایک کھڑکی ہیں جس سے ہم ماضی کے ایک مخصوص واقعے کو دیکھیں، یا یہ ایک آئینہ ہے جس میں ہم اپنا عکس دیکھیں؟ میرا اب بھی یہی ماننا ہے کہ اس کھڑکی سے جھانکنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہم اس پیغام کے اصل سیاق و سباق کو کھو دیں گے۔ اور میں کہوں گا کہ اس کھڑکی سے نظر آنے والا منظر تب تک بے معنی ہے جب تک ہم اسے اپنے عکس کے ساتھ نہ دیکھیں۔ اگر ہم صرف ماضی کو دیکھتے رہیں اور اس سے حال کے لیے کوئی سبق نہ سیکھیں تو ہم بھی اسی غلطی کا شکار ہو جائیں گے جس پر بنی اسرائیل کو متنبع کیا گیا تھا، یعنی تاریخ پر فخر کرنا مگر اس سے سبق حاصل نہ کرنا۔ آخر میں سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ایک مضبوط تاریخی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ یہ اسلام کے دعوے کو پچھلی وحی کے تسلسل میں پیش کرتا ہے اور اس کے اولین سامعین کے لیے گہری معنویت رکھتا تھا۔ ان واقعات کی تاریخی خصوصیت اور ان کے مخصوص پس منظر کو سمجھے بغیر ہم اس سورت کے پیغام کی مکمل گہرائی اور اس کے نزول کے مقصد کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتے۔ جبکہ تاریخی پس منظر بلا شبہ اہم ہے، ان کہانیوں کی اصل طاقت ان کے عالمگیر اور لازوال اخلاقی اسباق میں پوشیدہ ہے۔ یہ واقعات محض ماضی کا قصہ نہیں بلکہ حال اور مستقبل کے لیے ایک انتباہ اور ایک آئینہ ہے۔ یہ ایمان، اطاعت، عہد کی پاسداری اور شکر گزاری کی اہمیت پر زور دیتے ہیں، وہ اقدار جو ہر دور کے انسان کے لیے اتنی ہی متعلقہ ہیں جتنی وہ بنی اسرائیل کے لیے تھیں۔ شاید اس بحث کا نتیجہ یہ نہیں کہ ان دو میں سے ایک نقطہ نظر درست ہے، ہو سکتا ہے کہ دونوں لازم و ملزوم ہوں۔ ان واقعات کی تاریخی حقیقت ہی وہ بنیاد ہے جس پر عالمگیر اخلاقی سبق کی عمارت کھڑی ہے۔ ایک سچے واقعے کی بنیاد پر دیا گیا سبق ایک فرضی کہانی سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ بالکل، شاید ان کہانیوں کی اصل طاقت ہی ان کی تاریخی خصوصیت میں ہے۔ ایک ایبسٹریکٹ انتباہ کا وہ اثر نہیں ہوتا جو ایک ایسی قوم کی سچی کہانی کا ہوتا ہے جسے بے شمار نعمتیں عطا کی گئیں اور پھر بھی وہ بھٹک گئی۔ تاریخ ہی اس تمثیل کو اس کی کاٹ اور گہرائی عطا کرتی ہے۔ تو یہ تاریخ پر مقابلہ تمثیل کا معاملہ نہیں بلکہ تاریخ بطور تمثیل کا معاملہ ہے۔ حتمی تفہیم سننے والے پر منحصر ہے کہ وہ اس گہرے مواد میں اپنے لیے کیا معنی اور رہنمائی تلاش کرتا ہے۔ اچھا، تو آج ہم یوٹیوب کی ایک ویڈیو کا جائزہ لے رہے ہیں جی، جس میں سورۃ البقرہ کی مکمل تلاوت بہت تیز رفتاری سے پیش کی گئی ہے۔ جی بالکل۔ مقصد ظاہر ہے کہ قرآن پاک کو کم وقت میں سننے کا موقع فراہم کیا جائے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس بہت اچھی کوشش کو مزید مؤثر کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ تو جو سب سے پہلی چیز میرے ذہن میں آئی نا، وہ اس کی رفتار اور اس کے روحانی تاثر کو لے کر ہے۔ اچھا، تلاوت کی تیز رفتاری سامعین کی ایک خاص تعداد کو تو متوجہ کرتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ وسیع تر سامعین کے لیے روحانی تاثر اور فہم کی گہرائی کو محدود کر سکتی ہے۔ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے کیونکہ تیز رفتاری تو اس ویڈیو کا اس کا مین سیلنگ پوائنٹ ہے۔ بالکل بالکل۔ تو کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ مقصد ہی اس کی کمزوری ہے یا مسئلہ کہیں اور ہے؟ نہیں، مقصد میں کوئی خرابی نہیں۔ تیز تلاوت کی اپنی جگہ ایک بہت اہمیت ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو آپ سمجھیں حفظ کر رہے ہیں یا دہرائی کرنا چاہتے ہیں۔ صحیح۔ مسئلہ رفتار میں نہیں، اصل میں اس کی یکسانیت میں ہے۔ یکسانیت؟ اچھا۔ جی، کمزوری یہ ہے کہ سورۃ البقرہ جیسی طویل اور اتنے متنوع موضوعات ہیں اس میں، اور شروع سے آخر تک ایک ہی رفتار رکھنے سے ایک مونوٹنی پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک بہت خوبصورت متنوع منظر سے تیزی سے گاڑی گزار دیں۔ آپ دیکھ تو سب کچھ لیتے ہیں مگر اس کی خوبصورتی اور اس کے رنگوں میں ڈوب نہیں پاتے۔ بالکل صحیح کہا۔ اور یہ صرف غور و فکر کی بات نہیں ہے، بعض آیات اتنی پرجلال ہوتی ہیں
اتنی عظمت والی ہوتی ہیں کہ انہیں محسوس کرنے کے لیے ایک لمحے کا وقفہ، ایک ٹھہراؤ چاہیے ہوتا ہے۔ جی، جیسے آیت الکرسی؟ بالکل، آیت الکرسی اگر وہ بھی اسی تیز رفتاری سے گزر جائے تو اس کی ہیبت اور عظمت کا وہ احساس نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اور اسی طرح جہاں دعا کی آیات آتی ہیں وہاں لہجے اور رفتار میں ایک عاجزی کا عنصر آنا چاہیے، ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے۔ تجربہ جو ہے وہ صرف سماعت تک محدود رہ جاتا ہے، روح تک نہیں پہنچ پاتا۔ اسی لیے میری تجویز یہ ہے کہ تلاوت میں آیات کے مفہوم اور موضوع کے مطابق رفتار میں لطیف تبدیلیاں اور کچھ حکمت عملی پر مبنی وقفے شامل کیے جائیں، تاکہ سننے والے کا تعلق گہرا ہو۔ جی، تاکہ اس کا روحانی اور جذباتی تعلق گہرا ہو سکے، اور یہ تبدیلیاں بہت زیادہ نمایاں یا اچانک نہ ہوں، بلکہ سننے والے کو غیر محسوس طریقے سے آیات کے بہاؤ کے ساتھ لے کر چلیں۔ تو یہ عملی طور پر کیسا ہوگا؟ مطلب کیا اس سے تلاوت کا جو بہاؤ ہے وہ متاثر نہیں ہوگا؟ ہمیں ایک توازن کیسے قائم کرنا ہوگا کہ ویڈیو کا بنیادی مقصد یعنی تیز رفتاری وہ بھی پورا ہو اور گہرائی بھی آ جائے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ توازن ہی سب کچھ ہے۔ مثال کے طور پر جب دعا اور مناجات پر مبنی آیات آئیں، جیسے سورت کے آخر میں ربنا لا تواخذنا، جی، تو وہاں رفتار کو صرف 5 سے 10% تک، مطلب بہت ہی معمولی سا دھیما کر دیا جائے، اچھا، تاکہ عاجزی اور التجا کا تاثر ابھرے۔ یہ اتنی چھوٹی تبدیلی ہوگی کہ روانی نہیں ٹوٹے گی، لیکن سننے والے کے دل پر اس کا اثر بہت گہرا ہوگا۔ صحیح۔ دوسری مثال یہ کہ جب کوئی بڑا موضوع یا کہانی شروع ہو، مثلا حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یا قبلے کی تبدیلی کا حکم۔ بالکل، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، تو اس سے پہلے اور بعد میں صرف 1 یا 2 سیکنڈ کا ایک بامانی وقفہ دیا جائے۔ یہ وقفہ ایک ذہنی پیراگراف کی طرح کام کرتا ہے اور سننے والے کے ذہن کو نئے موضوع کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ جہاں قانونی احکامات بیان ہوئے ہیں، جیسے وراثت کے، طلاق یا قرض کے مسائل، وہاں بھی رفتار میں تھوڑا سا ٹھہراؤ ان احکامات کی اہمیت کو اجاگر کر سکتا ہے۔ بالکل، وہاں ایک معمولی سا ٹھہراؤ سننے والے کو یہ پیغام دیتا ہے کہ یہاں توجہ دیں، یہ ایک اہم ہدایت ہے۔ اس طرح قاری صرف الفاظ نہیں پڑھ رہا ہوتا، وہ مفہوم کا رہنما بن جاتا ہے۔ صحیح۔ یہ لطیف تبدیلیاں تلاوت کی مجموعی رفتار کو متاثر کیے بغیر اس کے روحانی اثر کو کئی گنا بڑھا سکتی ہیں۔ یہ رفتار اور آواز کا توازن تو بہت اہم ہے، لیکن مجھے یہ بھی سوچنا ہے کہ یہ ویڈیو یوٹیوب پر ہے، یہ صرف ایک آڈیو پلیٹ فارم تو نہیں، ایک بصری میڈیم بھی ہے۔ جی، تو کیا ہم اس بصری پہلو کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے ایک بڑا موقع ضائع تو نہیں کر رہے؟ میرا خیال ہے کہ موجودہ پیشکش مکمل طور پر صوتی تجربے پر مرکوز ہے اور یہ یوٹیوب کے بصری میڈیم کی پوری صلاحیت سے فائدہ نہیں اٹھاتی، اور خاص طور پر ان سامعین کو شامل کرنے کا موقع کھو دیتی ہے جو عربی سے ناواقف ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ یہ دلیل دے سکتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت سنتے وقت کسی بھی قسم کے بصری عناصر توجہ بھٹکاتے ہیں۔ کیا اصل مقصد آواز پر توجہ مرکوز رکھنا نہیں ہونا چاہیے؟ میں نے خود کئی ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں جن میں غیر ضروری مناظر کی وجہ سے تلاوت کا لطف خراب ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم اور جائز نقطہ ہے، اور اسی لیے تجویز یہ نہیں کہ اسکرین کو بھاری گرافکس یا غیر متعلقہ ویڈیوز سے بھر دیا جائے، بلکہ ایسے عناصر شامل کیے جائیں جو تلاوت کے تجربے کو سہارا دیں، اس پر حاوی نہ ہوں۔ اچھا، کمزوری آپ دیکھیں 2 سطح پر ہے۔ ایک تو یہ کہ 2 گھنٹے سے زیادہ طویل ویڈیو میں اگر اسکرین بالکل ساکن رہے تو انسانی ذہن کا بھٹکنا بہت فطری ہے۔ جی بالکل۔ لیکن اس سے بھی بڑا مسئلہ رسائی کا ہے۔ وہ کروڑوں لوگ جو عربی نہیں سمجھتے، ان کے لیے یہ تلاوت صرف ایک خوبصورت آواز ہے، لیکن وہ اس کے پیغام سے محروم رہتے ہیں۔ تو مطلب ایک بہت بڑے ممکنہ سامعین تک پہنچنے کا موقع آپ ضائع کر رہے ہیں۔ بالکل، میں سمجھ گیا۔ یعنی بصری عناصر کا مقصد آنکھوں کو مصروف رکھنا نہیں، بلکہ ذہن کو جڑے رہنے میں مدد دینا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو عربی نہیں سمجھتے۔ یہ تو ایک انقلابی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ تو وہ کون سے سادہ اور بامقصد عناصر ہو سکتے ہیں جو تجربے کو بہتر بنائیں، خراب نہ کریں؟ تو تجویز یہ ہے کہ ویڈیو میں ایسے بصری عناصر شامل کیے جائیں جو تلاوت میں مخل نہ ہوں، بلکہ اس کے تجربے کو مزید بہتر اور وسیع تر سامعین کے لیے قابل رسائی بنائیں۔ سادگی کے ساتھ؟ جی، سادگی اور مقصدیت کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ سب سے پہلی اور آسان مثال تو یہ ہے کہ اسکرین پر عربی متن دکھایا جائے اور جس آیت کی تلاوت ہو رہی ہو اسے نمایاں کیا جائے،
یعنی ہائی لائٹ کیا جائے۔ اس سے توجہ مرکوز رہتی ہے۔ بالکل، اور وہ ساتھ ساتھ پڑھ بھی سکتا ہے۔ دوسرا، اور یہ سب سے اہم ہے، سامعین کو اختیار دیا جائے کہ وہ اردو یا انگریزی جیسی زبانوں میں ترجمے کے سب ٹائٹلز آن یا آف کر سکیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے علم کا ایک بہت بڑا دروازہ کھول دے گا جو معنی سمجھنا چاہتے ہیں۔ اور یوٹیوب کے اپنے فیچرز کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے چیپٹرز۔ سورۃ البقرہ میں اتنے زیادہ موضوعات ہیں، اگر ان کو ٹائم لائن پر نشان زد کر دیا جائے تو یہ ایک بہترین سٹڈی ٹول بن سکتا ہے۔ بالکل۔ تیسرا نقطہ یہی ہے کہ یوٹیوب کے چیپٹر فیچر کا بھرپور استعمال کریں۔ پوری سورت کو موضوعات کے لحاظ سے تقسیم کیا جائے، مثلاً قصہ بنی اسرائیل، آیت الکرسی، وراثت کے احکام وغیرہ کے نشانات ٹائم لائن پر لگا دیے جائیں۔ اس سے سامعین آسانی سے کسی خاص حصے پر جا سکیں گے یا بعد میں اسے دوبارہ سن سکیں گے۔ یہ ویڈیو کو ایک پیسو سننے کے تجربے سے ایک فعال تعلیمی وسیلے میں بدل دیتا ہے۔ اور پس منظر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا اسے سادہ سیاہی رہنا چاہیے یا اس میں بھی کوئی بہتری لائی جا سکتی ہے؟ ویسے قدرتی مناظر جیسے آسمان یا سمندر کی ویڈیوز کیا وہ مؤثر ہو سکتی ہیں یا وہ زیادہ ڈسٹریکٹنگ ہوں گی؟ یہ ایک اچھا سوال ہے، اور اس کا انحصار ویڈیو کے مقصد پر ہے۔ اگر مقصد غور و فکر کی دعوت دینا ہے تو شاید کائنات کی وسعت دکھاتے ہوئے پرسکون مناظر مددگار ہو سکتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن اگر مقصد حفظ اور دہرائی ہے، جیسا کہ اس ویڈیو کا لگتا ہے، تو شاید ایک ساکن، خوبصورت اسلامی خطاطی کا نمونہ یا کوئی سادہ جیومیٹریکل پیٹرن بہتر ہو تاکہ توجہ متن پر رہے۔ ٹھیک ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ پس منظر ہلکا، غیر متحرک اور پرسکون ہو تاکہ وہ مرکزی توجہ نہ بن جائے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بصری پہلو کو نظر انداز نہ کیا جائے، بلکہ اسے حکمت عملی کے ساتھ استعمال کر کے ویڈیو کو زیادہ جامع اور عالمی سطح پر قابل رسائی بنایا جائے۔ بالکل۔ اچھا، ہم نے آواز کی گہرائی اور بصری رسائی پر بات کی، لیکن ایک چیز جو ان دونوں کو جوڑتی ہے وہ ہے مقصد۔ جی۔ ایک سننے والا اس ویڈیو پر کیوں کلک کرے؟ عنوان تو واضح ہے، تیز رفتار تلاوت، لیکن اس کے پیچھے کا کیوں اتنا واضح نہیں؟ ویڈیو کا عنوان اور تفصیل اس کی افادیت کو تو واضح کرتی ہے، لیکن اس کے روحانی اور عملی مقصد کو مزید اجاگر کرنے سے سامعین کے ساتھ ایک گہرا اور بامعنی تعلق قائم کیا جا سکتا ہے۔ یہ مقصد واضح کرنے والی بات مجھے بہت پسند آئی۔ میں نے خود کئی بار ایسی ویڈیوز کھولی ہیں اور سوچا ہے کہ کیا یہ میرے لیے ہے؟ بالکل۔ کیا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو صرف پس منظر میں تلاوت چلانا چاہتے ہیں، یا ان کے لیے جو سفر میں ہیں، یا ان کے لیے جو دہرائی کر رہے ہیں؟ اور اگر عنوان میں ہی لکھا ہوتا کہ حفظ کرنے والوں کے لیے بہترین، تو میرا وقت بچ جاتا اور مجھے فوراً وہی ملتا جو میں ڈھونڈ رہا تھا۔ بالکل، یہی نکتہ ہے۔ ابھی یہ پیشکش ایک ٹول یعنی ایک آلے کی طرح ہے، یہ ایک ضرورت پوری کرتی ہے اور بس۔ لیکن جب آپ اس کے کیوں کی وضاحت کرتے ہیں تو یہ ایک ریسورس یعنی ایک وسیلہ بن جاتا ہے۔ لوگ اس سے جڑتے ہیں، اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور بار بار واپس آتے ہیں۔ کمزوری یہ ہے کہ اس کیوں کی وضاحت نہ ہونے کی وجہ سے سامعین کا تعلق سطحی رہ جاتا ہے۔ وہ اسے استعمال کرتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس تعلق کو گہرا کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا صرف عنوان بدل دینا کافی ہے؟ تجویز یہ ہے کہ ویڈیو کے عنوان، تفصیل اور آغاز میں ایک مختصر نوٹ کے ذریعے اس کے مقصد اور ممکنہ استعمال کو واضح طور پر بیان کیا جائے۔ اچھا۔ مثال کے طور پر عنوان کو مقصد پر مبنی بنایا جا سکتا ہے، جیسے حفظ اور دہرائی کے لیے سورۃ البقرہ، تیز تلاوت، یا ایک نشست میں مکمل سورۃ البقرہ سنیں، تیز رفتار۔ جی، یا سفر کے دوران سننے کے لیے مکمل سورۃ البقرہ۔ اس سے صحیح سامعین آپ کی ویڈیو تک پہنچیں گے۔ اور تفصیل میں بھی اسی حکمت عملی کو اپنایا جا سکتا ہے نا؟ جی ہاں۔ ویڈیو کی تفصیل یعنی ڈسکرپشن میں ایک مختصر نوٹ شامل کریں کہ یہ تیز رفتار تلاوت ان لوگوں کے لیے بہترین ہے جو قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں، اپنی روزانہ کی دہرائی کرنا چاہتے ہیں، یا ایک ہی نشست میں برکت کے لیے مکمل سورۃ البقرہ سننے کے خواہش مند ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا اضافہ ہے، لیکن یہ آپ کے اور سامعین کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے۔ ایک اور تجویز یہ ہے کہ تلاوت شروع ہونے سے پہلے صرف 3 سے 5 سیکنڈ کے لیے ایک سادہ اسکرین دکھائی جائے جس پر لکھا ہو سورۃ البقرہ کی مسلسل تیز رفتار تلاوت غور و فکر اور دہرائی کے لیے۔ اس سے ایک نیت قائم ہو جاتی ہے۔ بالکل، اس سے سننے والے کا ذہن تلاوت کے مقصد کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔
ایک اور خیال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ کامنٹ سیکشن کا استعمال ہے. کیا وہاں بھی کچھ کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک بہترین اضافہ ہے. آپ کامنٹ سیکشن میں ایک تبصرہ پن کر دیں جس میں آپ سامعین سے پوچھیں کہ وہ اس تلاوت کو کس مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اچھا. بلکہ ایک کمیونٹی کا احساس بھی پیدا ہوگا. لوگ ایک دوسرے کے تبصرے پڑھیں گے اور محسوس کریں گے کہ وہ ایک بڑے مقصد کا حصہ ہیں. صحیح. یہ معمولی تبدیلیاں آپ کی ویڈیو کو محض ایک فائل سے ایک زندہ متحرک وسیلے میں تبدیل کر دیتی ہیں. یعنی آپ صرف ایک ویڈیو اپلوڈ نہیں کر رہے بلکہ آپ ایک مخصوص ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک حل پیش کر رہے ہیں. یہ سوچ کا ایک بہت بڑا فرق ہے. جی بالکل. تو آج کے اس جائزے کا خلاصہ یہ ہے کہ اس بہترین کام کو 3 طریقوں سے مزید مؤثر بنایا جا سکتا ہے. جی. اول، تلاوت کی یکساں رفتار میں آیات کے موضوع اور مفہوم کے مطابق لطیف اور حکمت عملی پر مبنی تبدیلیاں لائی جائیں تاکہ روحانی تاثر گہرا ہو. دوم، اسکرین پر عربی متن، ترجمے کے سب ٹائٹلز اور موضوعاتی چیپٹرز جیسے بصری عناصر شامل کر کے اسے زیادہ لوگوں کے لیے، خاص طور پر غیر عربی دان طبقے کے لیے قابل رسائی بنایا جائے. جی. اور ویڈیو کے عنوان، تفصیل اور آغاز میں اس کے مقصد کو واضح طور پر بیان کیا جائے تاکہ سننے والا اس سے ایک سطحی نہیں بلکہ گہرا اور بامانی تعلق محسوس کرے. یہ تجاویز اس کام کی مضبوط بنیاد کو مزید بلند کر سکتی ہیں. آپ نے ایک بہت مفید ذریعہ فراہم کیا ہے اور ان چھوٹے چھوٹے اضافوں سے اس کا اثر اور رسائی کئی گنا بڑھ سکتی ہے. بالکل. ہمیں امید ہے کہ آپ ان نکات پر غور کریں گے اور جب آپ اس میں تبدیلیاں کر لیں تو اپنا کام ہمیں دوبارہ بھیجیں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ یہ کس طرح مزید بہتر ہوا ہے.